नाज़रीन, हिजबुल्लाह की जानिब से तल अवीव पर हमला किया गया है और इस बार नए वेपन्स हिजबुल्लाह ने इस्तेमाल किए हैं। क्रूज मिसाइलों के साथ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन दिस वॉर हिजबुल्लाह ने तल अवीव के ऊपर हमला कर दिया है। साथ जनूबी लेबनान के मुख्तलिफ टाउन से खबरें सामने आ रही हैं, नए मकामात पर क्लैशेस की रिपोर्ट सामने आ रही हैं, नए इजरायली टैंक्स के तबाह होने और इजरायली फौजियों के हलाक होने की खबरें सामने आ रही हैं। और कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं जिसमें पता चला है कि हिजबुल्लाह क्या नई टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है जिससे इजराइल का नुकसान जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इस बारे में हम बात करेंगे। और खबर नाज़रीन साथ ये भी आ रही है कि आलमी अदालत के वारंट के बाद तेजी से तब्दीलियां आ रही हैं और आर्म्स एम्बार्गो, असलहा का एम्बार्गो और सैंक्शंस ये इजराइल के ऊपर लगने जा रही हैं। इटली, स्वीडन, यहां से खबरें सामने आ रही हैं कि बहुत मैसिव लेवल के ऊपर प्रोटेस्ट यहां पर शुरू हो गए हैं। इन मुल्कों में जहां पर भरपूर सपोर्ट बेस है इजराइल की, यहां पर मैसिव लेवल के ऊपर प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। तमाम यूरोपियन गवर्नमेंट्स के ऊपर दबाव मजीद बढ़ गया है। वो तमाम यूरोपियन गवर्नमेंट्स जिन्होंने खुद इस फैसले को इंडोर्स किया है और कहा है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, तो जब खुद कह दिया और इस फैसले को मान लिया कि ये मेरिट के ऊपर है और आलमी अदालत ने कहा कि क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हुए हैं, तो पूरा यूरोप कह रहा है कि हाँ, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी नेतन्याहू ने किए हैं। और ऊपर से फिर ये मुजाहरे शुरू हो गए हैं। तो बिल्कुल एक नया सिनेरियो है जो आलमी अदालत के बाद और एक के बाद एक इंपैक्ट इसका सामने आ रहा है। फिर एक और वाकया हो गया है और इस वाकये का बराह रास्त असर इजराइल के अंदरूनी हालात के ऊपर होने जा रहा है। खबर यह सामने आ रही है कि मजीद इजरायली प्रिजनर्स जो कि गाजा में मौजूद हैं वो मारे गए हैं इजरायली बॉम्बिंग के अंदर। तो ऑलरेडी इजरायली सेटलर्स के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है, जो बमबारी हो रही है, जो शेल्टर्स के अंदर वो हैं, जो उनके बिजनेसेस कोलैप्स हो रहे हैं और कैजुअलिटीज हो रही हैं। फिर नेतन्याहू के खिलाफ ये फैसला आ गया, वो इसको अब नेतन्याहू को किसी तौर पर अफोर्ड नहीं कर पा रहे कि एक ऐसा बंदा जिसके खिलाफ इतना बड़ा फैसला आ गया, तारीख में पहली बार इंटरनेशनल लॉ इस्तेमाल हुआ है इजराइल के खिलाफ, तो वो कह रहे हैं कि इसका बोझ हम क्यों उठाएं। अब उसके ऊपर ये खबर सामने आई कि मजीद इजरायली प्रिजनर्स भी गजा में मारे गए। ये अभी कुछ देर पहले खबर आई, तो इसके भी बड़े इंपैक्ट्स होने जा रहे हैं। तो ये सारी खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आगाज हम करते हैं। हिजबुल्लाह ने एक बड़ा अटैक लॉन्च कर दिया है और सेंट्रल बेरूत के ऊपर जो बमबारी की गई थी और औरतें और बच्चे वहां पर शहीद हुए, तो हम आपको बता रहे थे कि तल अवीव निशाना बनेगा और बहरहाल तल अवीव निशाना बना है और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम नए वेपन इस्तेमाल किए गए हैं। बताया जा रहा है कि क्रूज मिसाइल के साथ ये हमला किया गया है। हिजबुल्लाह टारगेटिंग द हत्ज़ोर एयरबेस ऑफ द इजरायली एनिमी आर्मी साउथ ऑफ तल अवीव विद द क्रूज विंग्ड मिसाइल्स। ये इराक तो इस्तेमाल करता रहा है, लेकिन ये हिजबुल्लाह की जानिब से पहली बार इस्तेमाल किए गए हैं। और जो ये इराक इस्तेमाल करता है, ये हिजबुल्लाह कर रही है, डेफिनेटली उनकी क्वालिटी का भी फर्क है। लेकिन इस हमले से क्या साबित हुआ है? इस हमले से ये साबित हुआ है कि इसका मतलब बहुत सारे ऐसे वेपन्स अभी भी हिजबुल्लाह के पास हैं जो हिजबुल्लाह ने इस्तेमाल नहीं किए हैं। हालांकि इजराइल वाली साइड के ऊपर हम देखें तो इजराइल तो अपनी सारी ताकत इस्तेमाल कर चुका है और अपनी सारी ताकत इस्तेमाल कर रहा है हिजबुल्लाह को हराने के लिए और वहां हमास को हराने के लिए। लेकिन जब हम हिजबुल्लाह की स्ट्रेटजी देखते हैं तो उसमें उन्होंने अभी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं की है और इजराइल ऑलरेडी अपने कोलैप्स के करीब पहुंच चुका है और हिजबुल्लाह ने भी अपनी पूरी ताकत, अपने तमाम वेपन्स इस्तेमाल नहीं किए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आगे चलते हैं तो सदरन लेबनान के टाउन्स और विलेजेस के अंदर तारीख का एक सबसे बड़ा मार्का जारी है। हक और बातिल का यहाँ पर मार्का है, ये आज़ादी का मार्का है, शैतानी ताकतों से टकराने का मार्का है जो किसी को आज़ादी के साथ सांस नहीं लेने देना चाहती हैं। कोई फ्रीडम नहीं है किसी के पास, कोई आज़ादी नहीं है। और पहले उन्होंने फ़लस्तीनी ज़मीन के ऊपर ऑक्यूपेशन की, अब वो लेबनान की सरजमीन के ऊपर ऑक्यूपेशन करना चाहते हैं। तो उनके साथ ये एक हतमी मार्का वहां पर जारी है। अब वहां पर नाको चने चबाए जा रहे हैं इस ऑक्यूपेशन फोर्सेस को। चमा का जो इलाका है, यहां पर एक और इजरायली टैंक जो है वो तबाह हुआ है। आवर फाइटर्स टारगेटेड एन इजरायली मरकावा टैंक विद गाइडेड मिसाइल्स वेस्ट ऑफ द टाउन ऑफ चमा, रिजल्टिंग इट्स डिस्ट्रक्शन एंड लीविंग इट्स क्रू मेंबर्स आइदर किल्ड और इंजर्ड। या तो मारे गए हैं या जख्मी हुआ है इसका जो क्रू था और इसके टैंक को हमने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, जो अगली खबर सामने आ रही है, दीर का इलाका है, यहां पर नए क्लैशेस रिपोर्ट हुए हैं। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दीर के इलाके से क्लैशेस रिपोर्ट हुए हैं। 3 खबरें, 3 हेडलाइंस हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। हिजबुल्लाह ये बता रही है कि आवर फाइटर्स क्लैश्ड एट क्लोज रेंज विद एन इजरायली फोर्स इन्फिल्ट्रेटेड टुवर्ड्स दीर मिमास यूजिंग मशीन गन्स एंड रॉकेट्स।
اسرائیلی فورس جو کہ دیر مماز کے ایریا سے انفلٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، ان کے ساتھ کلیشز ہوئے ہیں اور بڑے کلوز رینج کے اوپر ہوئے ہیں، اور مشین گنز اور گرنیڈز اور راکٹس کے ساتھ۔ آپ ذرا تھوڑا سا امیجن کریے کہ جہاں پر مشین گنیں چل رہی ہوں، راکٹس چل رہے ہوں، ہینڈ گرنیڈز چل رہے ہوں، کس طرح کی لڑائی وہ ہوتی ہوگی۔ بڑا میسو لیول کا جو ہے نا ایک کمبیٹ وہ یہاں پر ہوا ہے، میسو لیول کی بیٹل ہوتی ہے جب مشین گنز اور راکٹس اور ہینڈ گرنیڈ چلتے ہیں۔ اب دوسری ہیڈ لائن دیکھیے، دا اینیمی ڈیلیبریٹلی withdrew the casualties from the clash area under heavy fire and smoke cover۔ وہاں پر کیجویلٹیز ہوئی ہیں اور with heavy gun fire اور smoke cover کے اندر کیجویلٹیز کو withdraw کیا ہے۔ یہ جو کیجویلٹیز کا ریسکیو آپریشن ہے نا، یہ بھی اسرائیل کے لیے ایک پورا درد سر بنا ہوا ہے۔ وہاں اپنی کیجویلٹیز کو نکالنے کے لیے ایک الگ لیول کا آپریشن کیا جاتا ہے، اور اس میں بھی کئی ایسے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں کہ ریسکیو فورسز جو اسرائیلی ملٹری وہاں پر جاتی ہے ان کی کیجویلٹیز ہو جاتی ہیں۔ کئی بار تو ایسا بھی واقعات رپورٹ ہوئے ہیں کہ تھرڈ ٹائم آنے والی ریسکیو فورس بھی یہ ماری جاتی ہے، زخمی ہو جاتی ہے۔ تو ریسکیو کرنا بھی ایک پورا ان کے لیے وہاں پر مشکل بنا ہوا ہے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں کہ اوپر سے ہیلی کاپٹر بہت جو ہے نا گولیاں برساتا ہے، اور پھر وہ سموک، ہیوی سموک وہاں پر کیا جاتا ہے جس سے تاکہ کچھ نظر نہ آئے، لیکن پھر بھی کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں سم ٹائم ریسکیو آپریشنز کے لیے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر سامنے آ رہی ہے۔ المعدین نے رپورٹ کیا ہے کہ کیا ایسا حزب اللہ کر رہی ہے جس سے اسرائیل کے جو لاسز ہیں وہ ڈبل ہو گئے ہیں، اور حزب اللہ کر یہ رہی ہے کہ the resistance has drawn a shooting range for the occupation and planted anti-armor cells which increase its losses of soldiers and tanks۔ حزب اللہ اینٹی آرمر سیلز جو ہے یہ ڈپلائی کر رہی ہے، اور اس سے اسرائیل کے جو لاسز ہیں وہ بڑھ گئے ہیں، اور اسرائیلی جو ٹینکس تباہ ہو رہے ہیں ان کی تعداد کے اندر بھی اضافہ ہوا ہے۔ اینٹی آرمر سیلز یہ حزب اللہ اس وقت استعمال کرنا شروع ہو گئی۔ ایک بہت بڑی خبر جس کا ہم نے انٹروڈکشن میں بالکل ذکر نہیں کیا وہ اب آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ بہت بڑی خبر ہے، خیام سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے۔ خیام میں ایک بہت بڑے لیول کی بیٹل جاری ہے۔ خیام سے خبر یہ آ رہی ہے کہ وہاں پر اسرائیلی فوجی کڈنیپ ہونے لگے تھے حزب اللہ کے ہاتھوں، بہت قریب پہنچ گئی تھی حزب اللہ اسرائیلی فوجیوں کو کڈنیپ کرنے کے۔ یعنی یہ بالکل ایک نیا سینیریو ہو جانا تھا کہ جنگی قیدی بنانے کے قریب پہنچ گئی تھی حزب اللہ اسرائیلی فوجیوں کو۔ سوچی اس کے بعد پھر کیا مرال ان کا رہ جاتا اور کیا چیزیں۔ لیکن جو اس کے بعد واقعہ ہوا، حزب اللہ ان کو جنگی قیدی تو نہیں بنا سکی، لیکن جو واقعہ ہوا اس نے اور بھی زیادہ ڈیمیج کیا اسرائیل کو، اسرائیلی فوج کے مرال کو اور زیادہ ڈیمیج کیا ہے۔ جنگی قیدی بن جاتے تو شاید اتنا نہ ہوتا۔ جب حزب اللہ کے فائٹرز چند میٹر کی دوری کے اوپر تھے اور اسرائیلی فوجیوں کو جنگی قیدی بنانے جا رہے تھے، تو اسرائیلی فوج نے بمباری کر کے اپنی فوجیوں کو مار دیا۔ یہ اس وقت تازہ ترین خبر آ رہی ہے، بہت بڑی خبر ہے، انٹروڈکشن میں ذکر نہیں ہوا۔ اسرائیلی ایئر فورس نے بمباری کر کے اپنے ہی فوجیوں کو مار دیا، وہ فوجی جو ٹریپ ہو گئے تھے، اور حزب اللہ ان کو جنگی قیدی بنانے سے صرف چند میٹر کی دوری کے اوپر تھی۔ تو یہ انہوں نے کام کیا ہے خیام میں۔ آج ابھی کچھ دیر پہلے یہ رپورٹ سامنے آئی ہے، تو آپ اندازہ کر لیں، یہ مطلب آپ صرف اس بات کو سمجھیے کون سی فوج دنیا میں ایسا کرتی ہے اور کون سی فوج پھر اس کے بعد جیت سکتی ہے۔ کیا امریکہ نے کبھی اپنے فوجیوں کے ساتھ کیا ہے؟ کیا کوئی اور فوج ایسا کر کے جیت سکتی ہے؟ نہیں جیت سکتی ہے۔ آلریڈی اسرائیلی فوج کا مرال آپ کے سامنے، وہ جو بھاگ رہے ہیں وہ کیوں بھاگ رہے ہیں، اور جو ڈس اوبے آرڈرز کو کیا جا رہا ہے وہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ تو ایک طرف ان کے سامنے حزب اللہ اور حماس کے فائٹرز ہیں، اور دوسری طرف ان کی اپنی لیڈرشپ کا یہ رویہ ہے کہ وہ اپنے ہی فوجیوں کو بام کر رہے ہیں، اپنے ہی فوجیوں کو خود مار رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ اپنی ایک ٹوٹل ڈیفیٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور عبرتناک ڈیفیٹ ہوگی۔ اور ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جس طرف نتنیاہو نے جنگ کو آگے مزید دھکیل دیا ہے نا، ہار کے باوجود یہ اسرائیل جنگ ہار چکا ہے۔ اب یہ جو جنگ چل رہی ہے یہ اسرائیل کے مکمل خاتمے کی جنگ چل رہی ہے، یہ اسرائیل کی ہار کی نہیں، یہ اسرائیل کے مکمل خاتمے کی جنگ چل رہی ہے۔ تو یہ جو نتنیاہو نے جنگ کو مزید آگے پش کیا ہے، مزید آگے بڑھایا ہے، تو اس کا نتیجہ ان کے مکمل اختتام کی صورت میں ہوگا۔ اگر اس سے پہلے یہ روک لیتے تو پھر یہ تھا کہ ان کے کوئی ایک لینڈ ان کو مل جاتی، ایک فلسطینی ریاست بن جاتی، جو کہ دنیا کا فارمولہ تھا۔ لیکن اسرائیل نے کہا کہ نہیں، فلسطینی ریاست کیسے بنائیں گے، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ تو اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ ہم گریٹر اسرائیل بنا رہے ہیں، لیکن صورتحال ایسی نہیں ہے۔ تو یہ
آپ اندازہ کریں کہ اب باقی فوجیوں کا مورال کیا ہوگا کہ ہمارے اوپر کسی بھی وقت اپنے بھی گولیاں برسا سکتے ہیں. یعنی ایک طرف سے گولیاں سامنے سے آ رہی ہیں لیکن کچھ پتہ نہیں چلنا کہ گولیاں ہمارے پیچھے سے بھی آ جائیں, تو ان کا مورال کیا ہوگا. پھر نیو یارک ٹائم نے آج ایک بہت بڑی رپورٹ شائع کی ہے. نیو یارک ٹائم نے ایک رپورٹ یہ دی ہے کہ 2006 کے اندر اسپائک میزائل اسرائیل نے استعمال کیے تھے. یہ بڑے ان کے ٹاپ کلاس میزائل ہیں. اسپائک میزائل 2006 کی جنگ میں اسرائیل نے استعمال کیے حزب اللہ کے اوپر. حزب اللہ نے کیا کیا کہ وہ میزائل ایران کو بھیج دیے, اور آج 18 سالوں کے بعد پتہ یہ چلا ہے کہ وہی میزائل ایران نے موڈیفائی کر کے ان میں کچھ تبدیلیاں کر کے ان کا نام الموس رکھا, اور اس وقت حزب اللہ وہ میزائل اسرائیل کے اوپر استعمال کر رہی ہے. نیو یارک ٹائم کی 2 ہیڈ لائنز دیکھیے. حزب اللہ seized a group of Israeli spike missile in 2006 and shipped them to Iran. اسپائک میزائلوں کو بھیج دیا ایران 2006 کے اندر. Then Iran modified spike missile, named them Almas, and Hezbollah used 18 years later to strike Israeli targets. اور انہی اسرائیلی میزائلوں کو موڈیفائی کر کے حزب اللہ وہی اسرائیلی میزائل اب اسرائیل کے خلاف استعمال کر رہی ہے. تو اس ایک خبر کے ساتھ ناظرین کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس خبر سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی مذاق اور شغل نہیں چل رہا ہے. یہ جو جنگ ہے یہ ایران, حزب اللہ اور ان کے اتحادی انتہائی سمجھداری, انتہائی سنجیدگی اور گریٹ ملٹری مائنڈ کے ساتھ یہاں پر لڑ رہے ہیں. یہاں پر کوئی سٹنٹ یا کوئی پی آر موومنٹ نہیں چل رہی ہے کہ حزب اللہ اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو ہم تو فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ایک ہوتا نا کہ ایک سٹنٹ بازی کرنا اور بس بیانات کی حد تک رہنا. تو یہاں پر کوئی سٹنٹ اور پی آر موومنٹ نہیں چل رہی ہے. آپ مجھے بتائیے 18 سال تک اس طرح کی تیاری کرنا یہ کون کرتا ہے؟ کس طرح وہ رائٹ ٹائم کے اوپر رائٹ فیصلے اس وقت کر رہے ہیں, کون سا ویپن کہاں پر استعمال کرنا ہے, اتنا صبر اور اتنا اسٹریٹجک پیشنس مجھے بتائیے کون دکھاتا ہے؟ تو یہ جو عرب اسرائیل وارز ہوئی ہیں اور اب ایران اسرائیل وارز ہو رہی ہیں, ان میں بنیادی فرق کیا ہے؟ ان میں بنیادی فرق یہی ہے جو اب آپ دیکھ رہے ہیں. اس ایک خبر سے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنی سنجیدگی اور سمجھداری کے ساتھ, کتنی وزڈم کے ساتھ اس جنگ کو لڑ رہے ہیں. عربوں نے جو جنگیں کی, کیا اس میں کبھی ایسا ہوتا تھا کہ انہوں نے ایک میزائل اسرائیل کا لیا, اس کو موڈیفائی کیا اور 18 سال کے بعد وہی میزائل اسرائیل کے اوپر داغ دیا؟ کچھ ایسا آپ کو وہاں پر نظر آتا تھا؟ کوئی ایسا اسٹریٹجک پیشنس؟ اور وہاں پر 8-10 دن کی, 15 دن کی, 20 دن کی جنگیں ہوتی رہیں. عرب اور جو اسرائیل وارز ہوئی تھی ان کے ڈائنامکس بالکل مختلف تھے, اور عرب نہیں سمجھ سکے اسرائیل کو, ایران سمجھا ہے اسرائیل کو, اور ایران اور اس کے اتحادی حزب اللہ یہ سمجھے ہیں کہ اسرائیل کو شکست کیسے دینی ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس اتنا بڑا ذخیرہ ہوتا ہے ویپنز کا, لیکن پھر بھی آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ کس ویپن کو کب اتارنا ہے, تو یہی وہ گریٹ ملٹری مائنڈ ہوتا ہے جو آپ کے لیے ریزلٹس پروڈیوس کرتا ہے. اس لیے عرب اسرائیل وار کے ریزلٹس اور ایران اسرائیل وارز کے ریزلٹ اب آپ کے سامنے ہیں. عرب بری طرح سے ہارے اور ایران بری طرح سے اسرائیل کو ہرا رہا ہے اور ٹوٹل ڈیفیٹ کی طرف دھکیل رہا ہے. تو یہ بہت غیر معمولی باتیں ہیں جو اس وقت سامنے آ رہی ہیں. آئی سی سی کے حوالے سے اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ آئی سی سی نے دنیا میں مطلب تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. آئی سی سی کا جو اریسٹ وارنٹ آیا ہے اس نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا. فار دا ویری فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری اسرائیل کے اوپر کچھ لاگو ہوا ہے, وگرنہ تو اسرائیل کی تاریخ بھری پڑی ہے. ایون یونائٹڈ نیشن کے نمائندے اس جنگ میں اور اس سے پہلے بھی, یہ پہلے دن سے ان کا کام ہے, کتنے ہی آفیشل یونائٹڈ نیشن کے نمائندے انہوں نے یہاں پر ان کو مارا ہے. تو فار دا ویری فرسٹ ٹائم اب ناظرین یہ جو اریسٹ وارنٹ ہے یہ خالی اریسٹ وارنٹ جاری ہو گیا اور اس کے بعد نہیں, یہ یہاں تک معاملہ ختم نہیں ہوا ہے. بیسیکلی یہ ایک نئی دنیا کا آغاز ہے اور نئے الائنسز اور نئی جیو پالیٹکس کا آغاز ہے. اب ذرا خبر دیکھیے کہ خبر کیا آ رہی ہے. ICC warrants may lead to European Union arms embargo on Israel. The Israeli newspaper says the latest development underscore the potential impact of the ICC decision on Israeli occupations, international arms trade and diplomatic standings. Arms embargo, اسلحہ embargo لگنے جا رہا ہے اسرائیل کے اوپر. یہ میں پریڈکٹ نہیں کر رہا ہوں, یہ خبر ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے اور خود اسرائیلی میڈیا, سب سے بڑا میڈیا, وہ اس کو لکھ رہا ہے, ویسٹرن میڈیا اس کو لکھ رہا ہے کہ اب اگلا سٹیپ یہ ہے, کیونکہ ساری یورپین کنٹریز اس فیصلے کو انڈورس کر چکے ہیں اور ان کی اپنی عدالت کا فیصلہ ہے, تو پھر وہ آگے اگر ایکشن نہیں لیتے ہیں یا کوئی بھی آگے تک بات نہیں بڑھتی ہے تو ان کی اپنی کیا ورتھ رہ جائے گی اور ان کا پیچھے کریڈیبلٹی
اور ان کی اپنی جو ایک ریٹ ہے وہ کہاں پر جائے گی؟ ان کی اپنی جو ایک پاور ہے کہ بھئی یہ یورپ ہے، یہ یورپ کی عدالتیں ہیں، تو ان کے پاس سپیس نہیں بچی ہے اس فیصلے کو انڈورس کرنے کے بعد، اور ان کے پاس یہ گنجائش بھی نہیں تھی کہ وہ اس فیصلے کو انڈورس نہ کرتے۔ اب آپ دیکھیے، جو میں یہ بات کر رہا ہوں بلا وجہ نہیں کر رہا، کہ ابھی سویڈن اور اٹلی سے خبر آ رہی ہے کہ بہت بڑے لیول کے اوپر مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ میس ڈیمونسٹریشنز ان ملان اٹلی ڈیناؤنسنگ اسرائیلی اگریشن آن لیبنان اینڈ غازہ اسٹرپ۔ میس ڈیمونسٹریشنز ان اسٹاک ہوم ڈیناؤنسنگ دا اسرائیلی اگریشن آن لیبنان اینڈ غازہ اسٹرپ۔ دو زبردست ملک سویڈن اینڈ اٹلی، وہاں پر مظاہرے شروع ہو گئے۔ تو دیکھیں، عالمی عدالت کے فیصلے کے بعد ایک چیز اسٹیبلش ہو گئی، یعنی لوگ مظاہرے کر رہے تھے کہ اسرائیل جینوسائیڈ کر رہا ہے، جو یورپین گورنمنٹس ہے وہ کہہ رہی نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ ٹی وی کے اوپر ایک الگ لیول کی لڑائی جاری تھی، جس میں اسرائیلی جو حمایتی میڈیا ہے، زائنسٹ حمایتی میڈیا ہے، وہ ڈیفینڈ کر رہا تھا کہ اسرائیل تو کچھ ایسا کر ہی نہیں رہا، یہ تو غلط کیمپین ہے جو ان کے خلاف چل رہی ہے۔ تو جب عالمی عدالت نے آ کر اس فیصلے کو اسٹیبلش کر دیا ہے کہ یہ ہو رہا ہے، اس فیکٹس کو اسٹیبلش کر دیا کہ ہاں یہ ہو رہا ہے، تو پھر لوگ اب دوسرے انداز میں نکلے ہیں اور اپنی گورنمنٹس کو کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کے پاس کیا جواز بچا ہے، جب آپ خود انڈورس بھی کر رہے ہیں اور عالمی عدالت نے اسٹیبلش کر دیا ہے کہ یہاں پر کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی ہوئے ہیں، تو آپ خاموش کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ تو اس لیے بہت زیادہ دباؤ ہے کہ اب مزید ایکشنز جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف لیا جائے، اور میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ جو عالمی عدالت نے کرنا تھا وہ یہاں پر کر دیا ہے۔ اب ذرا دیکھیے ناظرین کہ اردگان کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ اردگان ہیلز courageous ICC arrest warrants for Netanyahu and Gallant. We support the ICC courageous decision to issue arrest warrants and calls for its implementation. تو اس سے پہلے مڈل ایسٹ سے بیان سامنے آیا، اور یعنی سعودی عرب کا بیان سامنے آیا، اور انہوں نے کہا کہ کسی بھی ملک میں جائے گا تو ہم اس کو گرفتار کریں گے۔ اور اب اردگان کا سٹیٹمنٹ، وہ اردگان جو دوستی کرنے جا رہا تھا، وہ اردگان جو دورہ کرنے جا رہا تھا اسرائیل کا، اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے اور اس کی گرفتاری ہونی چاہیے، اور ہم سپورٹ کرتے ہیں پوری طرح سے عالمی عدالت کے فیصلے کو۔ تو یہ ریجنل جو شفٹ ہے، یہ سب سے بڑی فلسطین کی جیت ہے، کیونکہ ریجن بھلا چکا تھا اور ریجن کا کوئی ارادہ نہیں تھا فلسطینی ریاست کا۔ ریجن اس فلسطینی تنازع سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ریجن یہ سوچ رہا تھا کہ ان کی ترقی میں رکاوٹ جو ہے وہ فلسطینی ہیں، اور اسرائیل کے ساتھ ہمارا تعلقات بڑھانا بہت ضروری ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے فلسطینی جو ہے نا مسئلہ، اس کو ذرا سائڈ کے کارنر کرو، یہ ہماری دوستی میں حائل نہیں ہونا چاہیے۔ اور اب وہی ریجن، اس نے کتنی بڑی جن اپنی پوزیشن چینج کر دی ہے، کیونکہ کسی کے پاس کوئی سپیس نہیں بچی۔ اب ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے۔ خبر یہ ہے کہ ابو عبیدہ کی ابھی پریس کانفرنس ہوئی ہے، یعنی ان کی سٹیٹمنٹس جاری ہوئی ہیں، اور ابو عبیدہ نے بتایا ہے کہ کچھ مزید اسرائیلی پریزنر جو ہیں وہ وہاں پر مارے گئے اسرائیلی بامبنگز کے اندر۔ اس کے بہت بڑے امپیکٹس ہونے جا رہے ہیں۔ پہلے خبر دیکھیے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ چونکہ اسرائیلی پریزنرز کو کس طرح سے رکھا ہوا ہے، مختلف یونٹس ہیں، ان کو مختلف جگہوں پر رکھا ہوا ہے، اور ہر پریزنرز کے ساتھ 2 3 4 اس طرح کے فائٹرز ان کی حفاظت کرتے ہیں، تو مختلف یونٹس کے اندر ان کو ڈیوائڈ کر کے مختلف جگہوں پر رکھا ہوا ہے۔ تو ابو عبیدہ بتا رہے ہیں کہ ایک یونٹ کے ساتھ رابطہ منقطع ہو گیا تھا، جس کے ساتھ قیدی بھی تھے، اب اس کے ساتھ رابطہ ہوا ہے، تو اس نے بتایا کہ اس کے ساتھ جو قیدی تھے وہ اسرائیلی بمباری میں مارے گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ آگے بتا رہے ہیں the danger still threatens the life of another Israeli prisoners، اور آگے خطرہ یہ ہے کہ مزید جو ہے وہ بھی مارے جائیں گے۔ the enemy must prepare to deal with the dilemma of disappearance of the bodies of its dead prisoners due to the widespread destruction and martyrdom some of the captors۔ ابو عبیدہ نے اگلی بات یہ کی ہے کہ کچھ تو مارے گئے ہیں، دوسرا مزید بھی مارے جا سکتے ہیں، اور تیسرا جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ بھی ڈس اپیئر ہو سکتی ہیں۔ اسرائیل اب اس کے لیے بھی تیار ہو جائے، کیونکہ جو کیپٹرز تھے، یعنی جو حزب اللہ کے فائٹرز تھے، ان میں سے کچھ وہ بھی شہید ہو گئے ہیں، تو ان کے ساتھ اب رابطہ نہیں ہو رہا، تو اس کے لیے تیار ہو جائے۔ اور پھر چونکہ ڈیڈ باڈیز دونوں طرف سے رکھی ہوئی ہیں، اسرائیل نے بھی رکھی ہوئی ہیں اور حماس نے بھی رکھی ہوئی ہیں، کیونکہ ڈیڈ باڈیز کے بدلے بھی تبادلہ ہونا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں ڈیڈ باڈیز بھی شاید ان کو نہ ملیں۔ تو ایک آلریڈی سینیریو، ایک آلریڈی جو مومنٹم اسرائیل کے اندر ہے، اسرائیلی سیٹلرز جو جنگ بندی چاہ رہے ہیں، اور جو غصہ بمباری کا اور مہاجر بننے کا اور شیلٹرز کے اندر رہنے کا اور کیجویلٹیز کا، اور ساتھ یہ وارنٹ گرفتاری نتنیاہو کے خلاف آنے کا، بزنس کولیپس کا اور ساری چیزوں کا، وہ ایک جمع ہو رہا تھا۔ اب اس میں یہ ایک نئی ایک فیکٹر آ گیا ہے، وہ غصے میں ہے آلریڈی، اب اس میں ایک نیا فیکٹر ایڈ ہو گیا ہے۔ تو اب نتنیاہو ان کے لیے کیا ہے؟ نتنیاہو ان کے لیے ایک ڈسگریس بن چکا ہے، ایک ایسا شخص جو ان کے لیے تباہی اور ڈیتھ لے کر آیا ہے، ان کے لیے بدنامی پوری دنیا میں لے کر آیا ہے، اسرائیل کو آئسولیٹ کر دیا ہے۔ اسرائیل غزہ میں اور لیبنان میں ہار چکا ہے،
اور اسرائیلی سیٹلرز کو شیلٹرز کے اندر اس نے قید کر کے رکھ دیا ہے، یہ نتنیاہو ان کے لیے بن چکا ہے۔ تو یہ نا مومنٹم جو ہے نتنیاہو کے خلاف، یہ مختلف فیکٹرز اس میں ایڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو کوئی بھی ایسا فیکٹر ہوگا جو نتیجہ خیز اس حوالے سے ہوگا کہ وہ نتنیاہو کو اٹھا کر باہر پھینکیں گے، وہ یہ والا آج والا فیکٹر بھی ہو سکتا ہے، وہ کل کوئی اور واقعہ ہو جائے وہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ان چین ہم کہہ سکتے ہیں، یہ جو پریشر ہے وہ ان چین ہے، یعنی ایک کے بعد ایک فیکٹر اس میں مزید اس غصے کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ اب وہ کب نتیجہ خیز ثابت ہوگا بس یہ انتظار کرنا ہے، کوئی بھی چنگاری آتش فشاں میں بدل سکتی ہے۔ تو یہ اس وقت کی تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ عامری راز لوگ آ کریں، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔